नोहा की किताब, यर्मिया नबी के सहीफे के बाद ये नज़मों का एक मजमुआ है। इसका तीसरा बाब जो वर्शिप हुई है अभी, इस वर्शिप के दौरान एक चीज़ मैंने देखी कि जो पैगाम है आज का, जो पैगाम खुदावंद ने मुझे दिया है, बिल्कुल वर्शिप उसी तरह से हमें उस मोड़ पर ले आई है, उस जगह पे ले आई है जहां से हम इस पैगाम को शुरू करेंगे। आमीन। तो इससे हम अंदाजा कर सकते हैं कि हमने जो वर्शिप किया है वो खुदा की मर्जी के मुताबिक थी। खुदा का पाक रूह हमारे दरमियान काम कर रहा था। तीसरा बाब, उसकी आयत नंबर 21 से मैं तिलावत करूंगा, वर्ष नंबर 21 से। और खुदावंद के कलाम में लिखा है, बल्कि इसकी 22वीं आयत से पढ़ते हैं। यह खुदावंद की शफकत है कि हम फना नहीं हुए, क्योंकि उसकी रहमत लाजवाल है, वो हर सुबह ताजा है, तेरी वफादारी अजीम है। मेरी जान ने कहा मेरा बकरा खुदावंद है, इसलिए मेरी उम्मीद उसी से है। खुदावंद उन पर मेहरबान है जो उसके मुंतजर है, उस जान पर जो उसकी तालिब है। यह खूब है कि आदमी उम्मीदवार रहे और खामोशी से खुदावंद की निजात का इंतजार करे। आदमी के लिए बेहतर है कि अपनी जवानी के अयाम में फर्मा बरदारी करे, वो तन्हा बैठे और खामोश रहे, क्योंकि ये खुदा ही ने उस पर रखा है। आमीन। नोहा की जो किताब है, इसका जो बैकग्राउंड है, इसके बैकग्राउंड को समझने के बाद जब आप इस किताब को पढ़ेंगे, आपके पास सिर्फ और सिर्फ आंसू होंगे और कुछ नहीं होगा। यह किताब यर्मिया ने ही लिखी, इसको कलम बंद किया। कुछ लोगों ने एतराज किया कि ये यर्मिया नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोग, बहुत ज्यादा लोग इस बात पर मुत्तफिक हैं, क्योंकि जो ख्यालात, जो तस्वुरात इसके अंदर हमें पढ़ने को मिलते हैं, वो यर्मिया के अलावा कोई और नहीं बयान कर सकता। ये उस वक्त की कहानी है जब बाबल यरूशलेम शहर को जलाकर यहां के लोगों को सीर करके अपने साथ ले गया था, और उस जले हुए शहर में लाशों के ढेर पर यर्मिया बैठा है और वो रोता है और वो चिल्लाता है कि खुदावंद, मेरे लोग जिन्होंने तेरा कलाम कबूल ना किया हलाक हुए, मर गए। सोचे वो दोस्त, वो भाई बहन जिनसे वो मोहब्बत करता था, जिनसे वो कलाम करता रहा, खुदा की बाबत बताता रहा कि खुदावंद का हाथ तुम्हारे मुखालिफ है, क्योंकि तुम्हारे काम खुदा के कलाम के मुखालिफ है। लेकिन खुदा चाहता था कि खुदा इनके अंदर से बुत परस्ती का ये जो खत है ये निकाल दे। खुदा उनको एक बुत परस्त कौम के अंदर ले गया, और वहां पर उन्होंने बुत परस्ती का वो लेवल देखा जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और बाबल के बादशाह ने यर्मिया को ऑप्शन दी, यर्मिया के लिए उसने सहूलत रखी। उसने कहा अगर तू हमारे साथ चलना चाहता है तो तू हमारे साथ चल, क्योंकि यर्मिया ने जितनी भी नबूवतें की थी वो बाबल के हक में थी, इसराइलियों के खिलाफ थी, क्योंकि इसराइली खुदा के हाथ से निकल चुके थे और खुदा बाबल को एक टूल की तरह यूज कर रहा था। ऐसा नहीं था कि खुदा बाबल से बड़ा खुश था, खुदा इसराइलियों से नाराज था, इसलिए खुदा इसराइलियों को दुरुस्त करने के लिए उनसे भी बुरी कौम को उनके ऊपर चढ़ा लाया ताकि उनको सबक सिखाए। और बाबल के बादशाह को यह पता था कि यहां पर एक नबी है जिसका नाम यर्मिया है, ये हमारी फेवर का बंदा है। तो उसने कहा कि तू अगर हमारे साथ जाए तो हम तुझे एक अच्छा मनसब भी देंगे, तो वहां पर आसानी से जिंदगी गुजारेगा। उसने कहा नहीं, मैं इस जले हुए शहर में ही रहूंगा। और वो कहता है कि ये खुदावंद की शफकत है कि हम फना नहीं हुए। खुदा की ये मेहरबानी थी कि खुदा ने सबको मरने नहीं दिया। खुदा चाहता तो बाबल का बादशाह और उनकी फौज जो इतनी जोरावर थी वो सब इसराइलियों को मार दे, लेकिन खुदा ने अपनी शफकत दिखाई और खुदा ने उनको असीर करके भेजा, और वो असीर हो गए। उनमें से बहुत से मरे भी। सारा शहर जल चुका है, वहां पर बच्चों की लाशें पड़ी हुई हैं जो जले हुए हैं, कटे हुए हैं, तलवारों से काट दिए गए हैं, हामला औरतें मरी पड़ी हैं वहां पे, जानवर जले हुए हैं। और आप तसव्वुर करें कि जब यर्मिया उस इलाके के अंदर फिरता होगा, देखता होगा कि मेरे लोगों के साथ क्या हुआ, उन्होंने खुदा के कलाम को रिजेक्ट किया। उस वक्त नोहा प्रोड्यूस हुआ, उसने मरसिया किया, वो चिल्लाया, उन लाशों के ढेर के ऊपर बैठ के उसने खुदा के हुजूर मिन्नत और आजिज़ी की कि खुदावंद मेरे लोगों पर जो कलाम तूने उनके साथ किया है उनको फरामोश ना करना। खुदा ने वादा किया था कि 70 साल की सीरी के बाद वापस आएंगे। यर्मिया की किताब को मैं समझता हूं कैसा टनल है। आपने कभी टनल में से गुजरे? सुरंग में से, सुरंग तारीक होती है, लेकिन जब आप उस सुरंग में से गुजर रहे होते हैं, दूर आपको एक छोटा सा निशान दिखाई देता है रोशनी का। नोहा की किताब एक ऐसा टनल है जो हमें रोशनी की छोटी सी किरण दिखाती, एक ऐसा बड़ा सानहा जिसमें से यर्मिया गुजरा, जिसमें से यर्मिया की कौम गुजरी, खुदा के लोग गुजरे, और यर्मिया ने अपनी आंखों से वो लूट मार देखी। जिन लोगों ने पार्टीशन का दौर देखा है 1947 में,
جب پنجاب سے وہاں سے ٹرینیں چل کے آتی تھیں اور وہاں ٹرینوں کے اندر زندہ لوگ نہیں ہوتے تھے، لاشوں کا ڈھیر تھا، خون ہی خون. میں نے ایک انٹرویو سنا تھا طارق عزیز کا، اس نے کہا کہ آپ لوگوں نے صرف سنا ہے، ہم نے لاشوں کے اوپر چل کے دریا ستلج پار کیا تھا. اتنے لوگ وہاں سے کاٹ کے دریاؤں کے اندر پھینکے گئے تھے، وہ ایک جگہ پہ رک گئے تھے، لاشوں کا ڈکا لگ گیا تھا، اور اس کے اوپر سے لوگ چل کے پاکستان کے اندر انٹر ہوئے تھے. تصور کریں کہ یرمیہ کس جگہ پر کھڑا ہے اور وہ خدا سے کس طرح دعا کرتا ہے. یرمیہ کی کتاب ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہ کون سا سٹف ہے جس کی بیس پہ ہم پریئر کر سکتے ہیں. سنیں اس بات کو، یرمیہ کی کتاب، یرمیہ کا جو صحیفہ ہے اور نوحہ کی جو کتاب ہے، یہ ہمیں بیس پرووائڈ کرتی ہے کہ ہم کن باتوں کو لے کر خدا کے حضور جائیں تاکہ ہمارے آنسو نکلیں. اور وہ کہتا ہے کہ یہ خدا کی شفقت ہے کہ ہم فنا نہیں ہوئے کیونکہ اس کی رحمت لازوال ہے. خدا نے اپنی رحمت کی وجہ سے اپنے لوگوں کو بچا لیا، اسیر کر کے انہیں بھیج دیا، مرے نہیں، اسیر ہو کے چلے گئے تاکہ ان کی تربیت ہو، تاکہ خدا انہیں سکھا سکے. بت پرستی کا وہ حق جو ان کے اندر تھا خدا نے ان کے اندر سے نکال دیا. جب انہوں نے بت پرستی کا وہ ایک بڑا مرکز دیکھا جہاں پر اس طرح سے بت پرستی ہوتی تھی کہ لوگ اپنے بچوں کو آگ میں جلا دیتے تھے اور ان کی بیٹیوں کو وہاں پر رسوا کیا گیا، بہت زیادہ زیادتیاں وہاں پر ہوئیں. اور اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم اپنے زندہ خدا کے علاوہ کسی اور کی ورشپ نہیں کریں گے. اور یہ اسرائیل کی تاریخ ہے کہ جب وہ بابل سے واپس آئے اس کے بعد وہ بت پرستی کی طرف نہیں مڑے، لیکن اس سے پہلے وہ بار بار بت پرستی کی طرف جاتے تھے، بت پرست قوموں کے ساتھ رابطے بناتے تھے، ان کی بیٹیاں لے لیتے تھے، اپنی بیٹیاں ان کے ساتھ بیاہ دیتے تھے، ان کے ساتھ ہر قسم کا میل جول رکھتے تھے. لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں 2020 شروع ہوا ہے، آپ کے پاس ایک بنیادی فاؤنڈیشن ہے دعا کرنے کے لیے، ہمارے حالات اور خدا کی رحمت. یرمیہ کے پاس دو چیزیں تھیں جن کی بیس پہ وہ دعا کر رہا تھا، حالات اور خدا کی شفقت، خدا کی مہربانی، خدا کی رحمت. حالات بہت خراب ہیں لیکن خدا شفقت کر سکتا ہے، خدا مہربانی کر سکتا ہے، خدا ضرور ہی رحمت کرے گا، خدا ضرور ہی یاد کرے گا. جب یوسف مر گیا، اس کو دفن کر دیا گیا، تو یوسف نے مرنے سے پہلے اپنی قوم سے بات کہی تھی کہ خدا ضرور تمہیں یاد کرے گا. آمین. اور اس نے کہا جب تم یہاں سے جاؤ میری ہڈیوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر جانا. خدا کے کلام پر کس قدر ایمان رکھنے والا شخص تھا. اور جب وہ وہاں سے نکلنے لگے، خروج کرنے لگے، کوچ کرنے لگے، تو لکھا ہے موسیٰ نے اپنے لوگوں سے کہا کہ یوسف کی ہڈیوں کو نکال لو، ہم یوسف کی ہڈیوں کو ساتھ لے کر جائیں گے. انہوں نے پھر ملک موعود میں جا کر یوسف کو دفنایا، اس کی ہڈیوں کو. جو خدا کے لوگ ہیں انہیں پتا ہے کہ خدا نے جو کچھ کہہ دیا ہے خدا ضرور ہی اسے پورا کرے. اور یرمیہ دعا کرنے لگا، یرمیہ دعا کرنے لگا، خدا کی رحمت کو یاد کرنے لگا. وہ ہر صبح تازہ ہے، تیری وفاداری عظیم ہے. میری جان نے کہا میرا بکرا خداوند ہے، اس لیے میری امید اسی سے. ہماری فیملی کے اندر بے شمار ایسے لوگ ہیں جو نشے کی لت کے اندر جا چکے ہیں، ان کی واپسی کا کوئی ہمیں یقین نہیں. مائیں اپنے بچوں کو کھو چکی کیونکہ وہ ان کے کہنے سننے سے باہر جا چکے ہیں. ایک بچہ جو اپنی ماں کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے اس کا کردار کیا ہے جب وہ اس حد تک نیچے گر چکا ہے کہ جس ماں نے اس کو پیدا کیا، جس باپ نے اس کو پیدا کیا، وہ اس کا گریبان پکڑ لے، اس پر ہاتھ اٹھائے. آپ اندازہ کریں کہ وہ کس قدر دور جا چکا ہے، اخلاقی طور پر کس قدر پست ہو چکا ہے، کس قدر گر چکا ہے، اور وہ انسانی رویوں سے کس قدر دور جا چکا ہے اور اس نے حیوانیت اپنا لی. وہ غریب بہن جو محلے داروں کے کپڑے سی کے پیسے جوڑتی ہے کہ میری شادی نزدیک ہے، میں اپنے ماں باپ کی کچھ سپورٹ کروں، وہ بھائی رات کی تاریکی میں سب کے سوتے ہوئے اپنی بہن کے پیسے چرا کے لے جاتا ہے. اور یرمیہ کہتا ہے کہ یہ خداوند کی شفقت ہے کہ ہم فنا نہیں ہوئے. خدا نے ان کو مارا نہیں، وہ بے وقوفانہ حرکتیں ضرور کر رہے ہیں، وہ بھائی، وہ بہنیں، وہ باپ، وہ مائیں، وہ لوگ جو خدا کے کہلاتے ہیں، لیکن غلط کاموں کے اندر اتنے آگے چلے گئے ہیں کہ خدا اگر چاہے تو انہیں مار بھی دیتا، لیکن خدا انتظار کر رہا ہے. ہو سکتا ہے آپ نا امید ہو گئے ہوں، لیکن یرمیہ نا امید نہیں ہے اپنی قوم کے لیے. اسے پتا میری قوم واپس آئے گی چاہے میں زندہ رہوں یا نہ رہوں. 70 سال تک یرمیہ جب وہ واپس آئے تو یرمیہ تو شاید زندہ نہیں تھا، لیکن خدا اپنے لوگوں کو واپس لے کر آیا. جب فارس کے بادشاہ نے کہا کہ تم واپس جاؤ اور جا کر اپنے شہر کو دوبارہ سے، اپنے ملک کو دوبارہ سے بحال کرو، ٹیمپل کو بھی دوبارہ سے بنایا انہوں نے. اس وقت یرمیہ نہیں تھا، لیکن یرمیہ نے دعائیں کی تھی، یرمیہ نے آنسو بہائے تھے، یرمیہ رویا تھا. اور ان کی بحالی کے اندر، اس بلیسنگ کے اندر جو دوبارہ سے ان کو ملی تھی، اس میں یرمیہ کے آنسو شامل تھے، یرمیہ کی سسکیاں شامل تھی، یرمیہ کا وہ کرب شامل تھا جو اس کی آنکھوں سے چشموں کی صورت میں بہتا تھا. 2020 میں میرا کویسچن ہے آپ سے، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا بحال کر سکتا ہے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا بحال کر سکتا ہے ہمارے ٹوٹے ہوئے رشتوں کو؟ بروکن ریلیشن شپ، میاں بیوی کے درمیان ٹوٹے ہوئے رشتے اب ہم بحال نہیں ہو سکتے.
اب ہم دوبارہ نہیں جڑ سکتے. باپ کا بیٹے کے ساتھ تعلق خراب ہو چکا ہے. بہت سی ایسی فیملیز ہیں جن میں نے دیکھا ہے وہ کہتے ہیں جی ہمارا بیٹا تو ہم سے بات ہی نہیں کرتا. چند دن پہلے میری ایک شخص سے ملاقات ہوئی, بزرگ آدمی تھا, وہ آنسوؤں سے رونے لگا اور میں نے اس سے گلے سے لگایا, میرے بھی آنسو نکل آئے اور وہ کہنے لگا کہ میرے دل میں ایک خواہش ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے بات کرے, لیکن میرا بیٹا مجھ سے بات نہیں کرتا. وہ کسی دکھ میں, کسی غم میں, کسی خوشی میں ہمارے ساتھ شریک نہیں, وہ اپنی مستی میں ہے. کوئی بیمار ہے گھر میں, وہ کسی سے نہیں پوچھتا. ہمارے عزیز بہت دور جا چکے ہیں, لیکن کیا یہ وہ فاؤنڈیشن نہیں جس کی بیس پہ میں اور آپ خدا کے زور جا سکتے ہیں؟ خداوند میرا بیٹا آوارہ ہو چکا ہے, میرے بیٹے کو بچا. آنسو بہائیں اس کے لیے. خداوند میری بیٹی بد زبان ہے اور وہ کسی کی بات نہیں سنتی, وہ ایک ناکام زندگی کو اپنائے ہوئے ہے, خداوند اس سے واپس لا. میری فیملی کے برگشتہ لوگ واپس لوٹیں. آمین. اور اس کے لیے بیس کیا ہے؟ خداوند کی شفقت اور اس کی رحمت لازوال ہے. ہم اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ ہمارے گھر میں چاہے کچھ بھی ہو جائے ہمارے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگتی. بیماری آ جائے, تنگ دستی آ جائے, ہم خدا کی طرف رجوع نہیں کرتے, ہم خدا کی طرف رخ نہیں کرتے. آموس نبی کے صحیفے میں لکھا ہے, میں نے تم لوگوں کو دانتوں کی صفائی دی, میں نے ایک قطعہ زمین پر بارش برسائی, ایک قطعہ زمین پر بارش نہیں برسائی, تو بھی تم میری طرف رجوع نہیں ہوئے. مطلب ایک کھیت کے اوپر بارش ہو رہی, دوسرے کھیت پہ بارش ہی نہیں ہو رہی. کیوں؟ کیا خدا اس قدر لمیٹڈ کر رہا تھا اپنی بلیسنگز کو کہ ایک کھیت کے اوپر خدا بارش کر رہا ہے اور موسلادھار بارش ہو رہی اور ایک کھیت سوکھا پڑا ہے, وہاں بھی بیج بویا گیا ہے, وہاں پر بھی بارش کی ضرورت ہے, لیکن خدا نے بارش کو روک دیا ہے. اور خدا انہیں سکھانا کیا چاہتا تھا کہ دیکھو اگر تم میری طرف رجوع نہیں لاؤ گے تو تم برباد ہوگے, لیکن خدا کہتا تم میری طرف رجوع نہیں ہو. آج چرچ کی اوپری حالت شاید ہمیں بہت اچھی لگے, بڑے بڑے کیتھیڈرلز, بڑے بڑے فیسٹیولز, سیمینارز, یہ وہ فلانا ڈمکانا, یہ سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ چرچ کے ان سائڈ دیکھیں تو وہاں پر مردے کی سڑن کے علاوہ آپ کو اور کچھ نظر نہیں آئے گا. کیونکہ پریئر لیس لوگ ہیں, پریئر لیس پادری ہیں, اور پریئر لیس بشپ ہیں, اور پریئر لیس کوائر لیڈرز ہیں, پریئر لیس کوائر ہے, پریئر لیس سازندے ہیں, نہ دعا کرنے والے, اور خدمت کا کوئی جذبہ ان کے اندر نہیں, مجبوری کے تحت اور ایک بوجھ سمجھ کر خدمت کو کرنے والے لوگ کس طرح سے خدا کا جلال ظاہر کریں گے؟ لوٹ کھسوٹ, لڑائی جھگڑا, چرچز کے اندر لڑائیاں ہو رہی ہیں, پادری گتھم گتھا ہوئے ہیں ایک دوسرے سے. ریزن کیا ہے؟ انہیں کلیسیا کے دکھوں کا کوئی احساس نہیں, اور کلیسیا کو خود اپنے دکھوں کا کوئی احساس نہیں. انہیں خود نہیں پتا کہ ہمیں کون سا مرض لگ گیا. سوچیں کہ ایسا شخص جس کو کینسر ہو اور اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ مجھے کینسر ہے, اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ مجھے کینسر ہے. کینسر ایک بیماری ایسی, پتہ ہی بڑی لیٹ چلتی. یہ خاموش قاتل ہے, آپ کے اندر بنتا رہتا ہے, اور ایک وقت میں آپ کو احساس ہوتا ہے جب ڈاکٹر ڈائگنوز کرتا ہے تو وہ کہتا ہے جی آپ کی 3rd سٹیج ہے, آپ موت کے دہانے پر کھڑے ہیں, ہم کوشش کریں گے. اور کئی بار ڈاکٹر وڈرا کر جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ سر آپ کا کینسر اتنا آگے جا چکا ہے کہ اگر ہم نے اس کے ساتھ کچھ پنگا لیا تو یہ تیزی سے پھیل جائے گا, سو جتنی آپ کی زندگی ہے جی لیں. گناہ کا کینسر آج چرچ کے اندر اس قدر تیزی سے پھیل رہا ہے, پھیل چکا ہے, ناسور بن گیا. لیکن میں یہ کہتا ہوں کینسر کی ٹریٹمنٹ ڈاکٹرز کے پاس شاید نہ ہو. کینسر ڈائیگنوز ہونے کے بعد ایک حد تک اس کا علاج ممکن ہے, لیکن میں شکر کرتا ہوں خدا کا کہ جب کوئی گناہگار شخص چاہے وہ کسی بھی سٹیج پہ کھڑا ہے, جب وہ خدا کی طرف رجوع کرتا ہے یسوع مسیح کا خون اس کو بچا لیتا ہے. ہاللیلویا, آمین. یسوع مسیح کے خون میں وہ قدرت ہے کہ وہ دنیا کے ہر ایک گناہگار کو بچا سکتا ہے, بشرط یہ کہ وہ اس کے حضور تائب ہو, توبہ کرے. تو آج میرے لیے اور آپ کے لیے تو بے پناہ موقع ہیں دعا کرنے کے, لیکن ہم دعا نہیں کرتے. آنکھیں خشک پڑی ہیں, آنکھوں میں سے کبھی آنسو نہیں نکلتے. اس کی ریزن ہے کہ ہم اپنے حالات کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے, ہم اپنے آپ کو کہاں لے کر جا رہے ہیں, ہمارے کیے ہوئے کام ہمیں کس طرف ڈرائیو کر رہے ہیں. دعا کرنے کے لیے آپ کو ایک فاؤنڈیشن چاہیے. کوئی بھی کام کرنے کا, کوئی بھی چیز کرنے کے لیے اس کا کوئی نہ کوئی بیسک تو ہوتا ہے. لوگ جلوس نکالتے ہیں, اس کی کوئی وجہ تو ہوتی ہے. کوئی بندہ کتاب لکھتا ہے, اس کے پیچھے کوئی ریزن تو ہوتی ہے. کوئی بچہ اسکول میں داخل کرایا جاتا ہے, اس کی کوئی وجہ تو ہے, کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوتی ہے. دعا کرنے کی بھی ریزن ہے, اور دعا کرنے کی ریزن محض خدا سے یہ مانگنا نہیں کہ خدا مجھے ان چیزوں کی ضرورت ہے. نو نو نو, ہم اس تناظر میں دعا کو سمجھ ہی نہیں پائے, ہم اپنے حالات کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر پائے. دعا ایٹ دی اینڈ ہمیں خدا کی پہچان تک لے کر جاتی ہے. آپ کو سمجھ آئی یہ بات؟ دعا کی انتہائی پیک یہ ہے کہ وہ آپ کو خدا کا ادراک دیتی ہے, خدا کی انڈرسٹینڈنگ دیتی ہے, جو یہاں پر یرمیا بیان کر رہا ہے کہ یہ تیری شفقت تھی کہ تو نے ہمیں فنا نہیں ہونے دیا کیونکہ تیری رحمت لازوال ہے. آمین. اس کو یہ سمجھ مل گئی, اس کو یہ انڈرسٹینڈنگ مل گئی کہ خدا کی محبت کو کوئی ہلا نہیں سکتا.
خدا مجھ سے محبت کرتا ہے, خدا میری قوم سے محبت کرتا ہے. گو انہوں نے خدا کو رد کیا لیکن خدا نے انہیں رد نہیں کیا. آمین. ہمارے پاس بے پناہ فاؤنڈیشنز ہیں جن کی بیس پر ہم اپنی پریئر کو اٹھا سکتے ہیں, لیکن ہم نہیں کرتے. ایک سٹوڈنٹ کی حیثیت سے میں جب پاکستان کے طول و عرض میں دیکھتا ہوں, خبریں سنتا ہوں, اخبار پڑھتا ہوں, یا خود پاکستان کے مختلف شہروں میں ہم ٹریول کرنے کے لیے جاتے ہیں, بے پناہ مسائل ہیں لوگوں کے, بے پناہ مسائل ہیں. سڑکوں پر انبار لگا ہوا فقیروں کا, چھوٹے چھوٹے بچے مانگ رہے ہیں, وہ اسکول نہیں جا رہے, وہ اسکولوں سے آؤٹ ہے, ان بچوں سے ان کا بچپن چھین لیا گیا ہے, ان کو گندی اور غلط حرکتیں سکھائی جاتی ہیں, ان بچوں پر ظلم کیا جاتا ہے, جسمانی تشدد کیا جاتا ہے, انہیں مارا جاتا ہے, انہیں کوٹا جاتا ہے. اور وہ معصوم بچے جن کے ہاتھوں میں کتابیں ہونی چاہیے تھی, ان کے ہاتھوں کے اندر رندے ہیں, ان کے ہاتھوں کے اندر برش ہے, اور ان کے ہاتھوں کے اندر اوزار ہیں, اور ان کے ہاتھ جن کے مکمل کی طرح نرم ہاتھ ہونے چاہیے تھے, ان کے ہاتھ سخت ہو چکے ہیں, اور وہ گندی گالیاں بک رہے ہیں, اور وہ معاشرے کو چیر پھاڑ دینا چاہتے ہیں کیونکہ معاشرے نے ان کے ساتھ ناانصافی کی. جب آپ ایک دکھی دل کے ساتھ موو کریں گے ان سڑکوں کے اوپر, آپ کو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گوتا ہوتے ہوئے, لڑائی جھگڑا کرتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ فرسٹریشن سے بھرے ہوئے لوگ ہیں. کسی نے گاڑی روکی, وہ باہر نکل کے اس کے شیشے کے اوپر مکے مارنا شروع ہو گئے, تو نے یہاں پہ گاڑی کیوں روکی ہے, لڑنا شروع ہو گئے, لوگ کٹھے ہو گئے, ایک دوسرے کا سر پھاڑ دیا. پولیس عوام کو ایزی کرنے کی بجائے وہ عوام کو لوٹنا چاہتی. جو عوام کے محافظ ہے وہ عوام کو ہی لوٹ رہے ہیں ناکے لگا کے رات. یہ کیا ہے؟ یہ ایک ایسا معاشرہ ہے جہاں پر دعا گو لوگ نہ ہونے کے برابر ہیں. ویئر از چرچ؟ کلیسیا کہاں ہے؟ جب دریا کا بند ٹوٹ جاتا ہے تو پھر اس بند کو ریپیئر کیا جاتا ہے. یہ ریپیئرنگ کا وقت ہے. 2020 میں خدا ہمیں یہ موقع دے رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ریپیئر کریں, اپنے آپ کو خداوند کے حضور لائیں. خداوند مجھے ریپیئر کر, میری فیملی کو ریپیئر کر. آپ جس بھی ادارے کے اندر چلے جائیں وہاں پر بزرگ لوگ آپ کو سسکتے بلکتے نظر آئیں گے. پینشن لینے جاؤ, وہاں پر ٹھڈے کھاؤ, وہاں پر دھکے کھاؤ. علاج کرانے کے لیے جاؤ, ایک بیڈ کے اوپر 4 مریض لیٹے میں, آپ اپنے مریض کو لے کر گئے, اس کا سانس نہیں نکل رہا, ڈاکٹر کہہ رہا ہے جب تک یہ بیڈ پر نہیں لیٹے گا میں اس کو چیک نہیں کروں. اور جب وہ بیڈ دیکھتا ہے ایک بیڈ کے اوپر 4 لوگ لیٹے ہیں. کیا یہ یرمیہ سے فرق حالت ہے؟ یرمیہ تو رو رہا تھا, ہم کیوں نہیں رو رہے, ہم کیوں نہیں دعا کر رہے, سانو رضائی نہیں چھاڑ رہی, سانو باسیاں نہیں چھاڑ رہی, سانو کھانا پینا نہیں چھاڑ رہی. اس ہوٹل سے نکل, ادھر جا, ادھر کھانا کھا, اس سے مل, اس کے پاس جا, ادھر شاپنگ کر, یہ کر. ہم اس میں کھو گئے. یرمیہ نے اپنی قوم کی حالت کو انڈرسٹینڈ کیا. ایک مسیحی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے چرچ کی حالت کو سمجھے, وہ اپنی فیملی کو سمجھے, وہ اپنے آپ کو سمجھے کہ میں کس سمت میں جا رہا ہوں, میری فیملی کس سمت میں جا رہی, میرا چرچ کدھر جا رہا ہے, میری قوم کہاں جا رہی, میرا ملک کہاں جا رہا ہے. ایک بھائی مجھے کہنے لگا جی ہمیں پاکستان کے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے. میں نے کہا جی کیوں؟ کہتا یہاں پر خدا کے لوگ نہیں ہیں, یہ کون سا کرسچن ملک ہے. تو میں نے کہا بھائی اگر یہ خدا کو پتا ہوتا کہ کرسچن ملک نہیں ہے تو خدا کو کرسچن ملک میں پیدا کرتا. خدا نے آپ کو یہاں کیوں پیدا کیا؟ کہتا جی یہ تو نہیں میں نے کبھی سوچا. میں نے کہا اگر خدا یہ سمجھتا کہ کرسچن لوگوں کو کرسچن ملکوں میں ہی ہونا چاہیے تو خدا اتنے ہی سارے کرسچن پیدا کرائی جاتا. آپ یہاں پر اس لیے ہیں کیونکہ آپ کے یہاں ہونے کا ایک خاص مقصد ہے, تاکہ آپ اس ملک کے لیے دعا کریں, آپ اس ملک کے طول و عرض میں جا کر گواہی دیں, لوگوں کو بتائیں کہ خداوند نے مجھے بچایا ہے, اس نے میرے گناہ دھو دیے ہیں, میرے گناہ دھل چکے ہیں. آپ کو یہاں پر گواہی کے لیے رکھا گیا ہے. آپ کے پاس ایک بیسٹ آپشن ہے کہ آپ اپنے ارد گرد بسنے والے لوگوں پر اثر انداز ہوں. لیکن جب تک ہم خود ٹوٹے ہوئے ہیں, ہم ایسے برتن بن گئے جن کے اندر خدا کی بلیسنگ ٹھہرتی نہیں, جن کے اندر خدا کا کوئی کام ہی نہیں ہو رہا, تو وہ کیسے گواہی لے کر باہر جائیں گے؟ گواہی دینے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی گواہی نظر آئے. ہماری گواہی زبان تک محدود ہے. ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ زبان سے بھی بولنا چھوڑ دیں گے کیونکہ ان کے اندر ہی کچھ نہیں. گواہی منہ سے دی جاتی ہے لیکن آپ کے کردار میں نظر آتی ہے. یہاں گواہی ابھی تک دی جا رہی ہے لیکن کردار میں گواہی کہیں نہیں ہے, اس کا اثر کوئی نہیں ہو رہا. اور ایک وقت ایسا آئے گا جب چونکہ کردار خدا کے کلام سے بالکل دور جا چکے ہیں, چلے جائیں گے, تو پھر کیا ہوگا؟ ہم گواہی دینا بھی چھوڑ دیں گے. پھر ہم ڈریں گے یہ کہتے ہوئے بھی کہ میں مسیحی ہوں, پھر ہم چھپیں گے, پھر ہم اپنے غلط نام بتائیں گے. لوگ بتاتے بھی ہیں کہ میری کہیں نوکری نہ چھوٹ جائے, میرے سے کہیں نفرت نہ لوگ کرنے لگیں. لیکن جو جانتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ ایک اپرچونٹی ہے, یہ ایک آپشن ہے, میں نے اس کو اویل کرنا ہے, میں نے اس کو اڈاپٹ کرنا ہے, میں ضرور گواہی دوں گا. تو ہمارے ارد گرد تو جال بچھا پڑا ہے ان فاؤنڈیشنز کا جن کی بیس پہ ہم پریئر کر سکتے. ہماری ملک کی حالات ایسے ہیں کہ اس کے لیے ہم گھنٹوں گھنٹے دعا کر سکتے ہیں. چرچ کے اندر دیکھیں تو آپ کو حالات ایسے نظر آئیں گے, آپ کانپ جائیں گے. اور جب آپ اپنی فیملیز پر دھیان لگائیں گے آپ کو افسوس ہوگا, آپ کو افسوس ہوگا. وہ لوگ جو چرچ آتے ہیں بس وہ چرچ ہی آتے ہیں, اس سے آگے کچھ نہیں. جیسے ہی چرچ سے نکلتے ہیں بائبل رکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر کبھی اس کو کھولتے نہیں, پھر اگلے ہفتے لے آتے ہیں یا بھول آتے ہیں. کئی لوگ یہ کہتے ہیں جی ہمارے موبائل کے اندر بائبل ہے, ہمارے
موبائل کے اندر ہم نے ایپ ڈاؤن لوڈ کر لی، ایپ اس کی متبادل نہیں ہے۔ جب آپ بائبل مقدس کو ہاتھ میں لے کر چرچ آئیں گے تو اس سے پتہ چلے گا یہ مسیحی بیٹی ہے، یہ مسیحی بیٹا ہے، یہ بائبل لے کے جا رہا ہے۔ آپ کے موبائل میں ہے یا نہیں ہے، مجھے اس سے کیا، مجھے کیا پتا کہ ہے بھی ہے یا نہیں، یا مجھے ہی کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس موبائل میں ہے۔ جب ہم بائبل لے کر آتے ہیں اس کا کچھ اور مطلب نکلتا ہے جو ہمارے ارد گرد لوگ ہیں ان کو دکھانے کا۔ آمین۔ اس لیے کوشش کریں وہ لوگ جو اپنے آپ کو کم از کم ایماندار سمجھتے ہیں وہ تو ایکٹیو ہوں، کیونکہ ان کے ایکٹیو ہونے سے معاملہ بڑا بہتر ہو جائے گا، بہت اچھا ہو جائے گا۔ اور وہ کہتا ہے میری جان نے کہا میرا بکرا خداوند ہے، اسی لیے میری امید اسی سے ہے۔ اس کی امید خدا سے ہے، اس کو یہ بھی امید نہیں کہ میرے لوگ بدلیں گے، اس کو یہ امید ہے کہ میرا خدا انہیں بدل سکتا ہے۔ کئی بار ہم یہ توقع کرتے رہتے ہیں میرا بھائی بدلے گا، ہم یہ نہیں کہتے خداوند مجھے پتا وہ نہیں بدل سکتا، تو اسے بدل سکتا ہے۔ یہ فرق چیز ہے، یہ فرق انڈرسٹینڈنگ ہے۔ ہم کئی بار کہتے ہیں کہ خداوند میں نے تو اسے بڑا سمجھایا وہ نہیں بدلتا، میں بھی اس کے لیے دعا نہیں کروں گا۔ اس کا مطلب ہے ہم خدا سے امید نہیں لگا رہے، ہم اپنے اوپر امید لگا کے اس سے بات کر رہے تھے۔ جب اس نے ہم سے بات کرنی چھوڑ دی ہم نے بھی اس سے بات کرنی چھوڑ دی، ہم نے بھی اس سے قطع تعلق کر لیا۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی پٹیشنز کو خدا کی بارگاہوں میں لے کر آئیں اور توکل کریں کہ خدا حالات کو بدلے، نہ کہ ہم حالات کو بدلیں۔ خداوند ان پر مہربان ہے جو اس کے منتظر ہیں، اس جان پر جو اس کی طالب ہے۔ خداوند کن پر مہربان ہے جی؟ جو اس کے منتظر ہے۔ چرچ اس چیز سے ٹوٹلی طور پر آؤٹ ہو چکا ہے کہ وہ خدا کا انتظار کرے۔ ہم خدا کا انتظار نہیں کر رہے کہ خدا ہمارے حالات میں کس طرح سے داخل ہوگا اور کس طرح سے ان کو چینج کرے گا۔ ہم خدا کے منتظر نہیں ہیں۔ آپ کو پتا ہے جب حزقیہ بادشاہ جب اس نے ہیکل میں جا کر لیٹر رکھ دیا اور اس نے کہا کہ خداوند یہ دھمکی ملی ہے، ان لوگوں نے دھمکی دی ہے، اب تو ان کو خود ڈیل کر، اور وہ ایزی تھا، اس نے خدا کے ذریعے مدعا رکھ دیا تھا، وہ انتظار کرنے لگا۔ زبور 5 میں لکھا ہے داؤد کہتا ہے میں صبح ہی دعا کروں گا اور میں انتظار کروں گا کہ وہ مجھے کیا جواب دیتا ہے۔ آج چرچ کے پاس ٹائم نہیں کہ وہ خدا کا انتظار کر سکے، لیکن خداوند کی رحمت ان پر ہے جو اس کے منتظر ہے، خدا ان پر مہربان ہے جو اس کے طالب ہیں۔ یہ خوب ہے کہ آدمی امیدوار رہے اور خاموشی سے خداوند کی نجات کا انتظار کرے۔ خداوند کا انتظار کرنا بہت ضروری ہے۔ خداوند کے انتظار کرنے کا مطلب یہ خدا کی حضوری میں بیٹھنا۔ کئی بار یہ بڑا عجیب لگتا ہے، اگر آپ دعا میں صرف خاموشی سے بیٹھے بھی رہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے، بلکہ یہ بہت ہی بڑی بات ہے، کیونکہ ہم تو خاموش ہوتے ہی نہیں، ہم تو بولتے ہیں بس خدا کی حضور میں آ کے، ہم خاموشی سے بیٹھتے نہیں۔ جب ہم خاموش نہیں ہوتے تو ہم سن نہیں پاتے کہ خدا ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ خدا کے منتظر ہونے کا مطلب یہ ہے خاموشی سے خدا کی آواز کو سننا۔ جس کے سننے کے کان ہو وہ سنے۔ جو جلد بازی میں آ رہا ہے خدا کے حضور وہ نہیں سن سکتا۔ جو خاموشی سے خدا کے حضور بیٹھا ہے، حقوق کہتا ہے میں اپنی دیدگاہ پر کھڑا رہوں گا، میں دیکھوں گا کہ خدا مجھے کب جواب دیتا ہے، میں سٹے کروں گا، میں رکا رہوں گا، میں اس وقت تک ہلوں گا نہیں جب تک خدا کام نہیں کرتا۔ دیکھیں اس سے آگے چلیں، اس کی ایک آیت پڑھ کے میں لاسٹ ورس پہ واپس آؤں گا۔ اس کی 48ویں آیت دیکھیں کیسی عجیب آیت ہے یہ۔ میری دختر قوم کی تباہی کے باعث میری آنکھوں سے آنسوؤں کی نہریں جاری، میری آنکھیں اشکبار ہیں اور تھمتی نہیں، ان کو آرام نہیں جب تک خداوند آسمان پر سے نظر کر کے نہ دیکھے۔ بیوہ عورت کے تعلق سے بھی تو یہی یسوع نے سکھایا تھا، وہ ڈیلی آتی تھی بے انصاف قاضی کے پاس۔ یرمیہ کہتا ہے میری آنکھوں سے اس وقت تک آنسو بہتے رہیں گے جب تک خدا نگاہ نہیں کر لے گا، جب تک خدا دیکھ نہیں لے گا۔ اور اس کی 27ویں آیت میں واپس آئیے، آدمی کے لیے بہتر ہے کہ اپنی جوانی کے ایام میں فرما برداری کرے، وہ تنہا بیٹھے اور خاموش رہے کیونکہ یہ خدا ہی نے اس پر رکھا ہے۔ نوجوانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ خاموش ہوں۔ خاموش ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ سب سے بات چیت کرنے چھوڑ دیں، باپ سے بھی بات کرنے چھوڑ دیں، ماں سے بھی بات کرنی چھوڑ دیں، گھر چ بولن ہی نہ کسی نے، کام تے جان تو اتنے بھی منہ تے زپ لا لیں، ایسا نہیں۔ خاموش ہونے کا مطلب یہ ہے اپنی لائف کے اوپر غور کریں۔ یاد رکھیں آپ کی لائف جو 15 سال سے 25 سال تک کی لائف ہے یہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ لائف کے اس حصے میں کیے گئے فیصلے میری اور آپ کی زندگی کے اگلے پڑاؤ ہیں، ان کا فیصلہ کریں گے۔ کئی لوگ اپنی عمر کے اس حصے میں ایسے بلنڈرز مار لیتے ہیں کیونکہ انہیں کسی نے بتایا نہیں ہوتا، نہ انہوں نے سیکھا ہوتا ہے، نہ وہ کسی ایسی سنگت میں بیٹھتے ہیں جہاں انہیں کچھ اچھی بات بتائی جائے۔ جوانی کے ایام کو یوٹیلائز کرنے والا شخص اپنے بڑھاپے کو بچا لیتا ہے۔ جو شخص اپنی جوانی کو ضائع کر دیتا ہے وہ بڑھاپے میں کیا کرے گا؟ وہ کچھ نہیں کر پائے۔ تو وہ کہتا ہے کہ جوان کے لیے بہتر ہے کہ اپنی جوانی کے ایام میں فرما برداری کرے، اپنے ماں باپ کی بھی فرما برداری کرے، اپنے پاسبان کی بھی فرما برداری کرے، اپنے بڑے بہن بھائیوں کی بھی فرما برداری کرے، خدا کی بھی فرما برداری کرے۔ اور اگر وہ خدا کا فرما بردار ہے تو وہ سب کا فرما بردار ہے، اگر وہ خدا کا فرما بردار نہیں تو وہ باقیوں کی فرما برداری نہیں کر پائے گا۔ ایک فرما برداری وہ ہوتی ہے کہ اندر سے کوڑنا اور اوپر سے بات مانتے جانا، ہے نا، اندر سے کہنا مینوں ہی کہندے نے سارا کام۔ ایک یہ فرما برداری، لے آؤ پھڑاؤ پیسے،
ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਦਹੀਂ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੁੜ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਲੇਟਿਆ ਸੀ, ਨਿੱਘਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ। अच्छा ये काम तो उसने कर दिया, लेकिन ये फर्माबरदारी है? ये फर्माबरदारी नहीं है, ये आवाजारी है, ये बुड़बुड़ाहट है, मुसीबत है जो उसके ऊपर डाल दी गई। फर्माबरदार वो है जो खुशी से करता है। फर्माबरदारी में जो काम किए जाते हैं वो खुशी से किए जाते हैं, मजबूरी के तहत नहीं किए जाते। फर्माबरदारी में और मजबूरी में यही फर्क है। तो जब कोई शख्स खुदा का फर्माबरदार बन जाता है, वो इंसानों की खुशी से खिदमत करता है। जब वो खुदा का फर्माबरदार नहीं, तो वो इंसानों की खिदमत कभी नहीं कर सकता। वो ढोंग कर सकता है, प्रिटेंड कर सकता है कि जी मैं बड़ा हम्बल आदमी, मैं लोगों से बड़ी मोहब्बत करता हूं, लेकिन असल में वो लोगों को पसंद नहीं करता। वो लोगों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है, और कई बार वो लोगों की मदद भी इसलिए कर रहा होता है कि लोग मुझे अच्छा समझें। लेकिन एक फर्माबरदार शख्स जो है वो सब कुछ खुशी से करता है, क्योंकि वो ना तो अपने आप को बड़ा करने के लिए करता है, ना वो किसी को छोटा करने के लिए करता है, बल्कि वो खुदा के नाम को जलाल देने के लिए वो काम करता है। आमीन। तो वो कहता है कि आदमी के लिए बेहतर है कि अपनी जवानी के याम में फर्माबरदारी करे, वो तन्हा बैठे और खामोश रहे, क्योंकि ये खुदा ही ने उस पर रखा है। नौजवानों को चाहिए कि वो अपनी बाइबल्स खोलें, बाइबल मुकद्दस को पढ़ें, उससे कहें खुदावंद मैं उम्र के उस हिस्से में हूं जहां मुझे तेरी बहुत ज्यादा जरूरत है, मुझे अच्छे फैसले करने हैं, मुझे निजात की जरूरत है, मुझे तेरी रहनुमाई की जरूरत है, मुझे तेरे पाक रूह की जरूरत है, मुझे खुदा जरूरत है कि पाक रूह की नेमतें मेरी लाइफ के अंदर काम करें, मैं ऐसा नौजवान बन जाऊं जिससे तेरा जलाल जाहिर हो। खुदा ही ने उसको ये अपॉर्चुनिटी दी है, खुदा ऐसा चाहता है। 2020 में मेरी आपसे एक गुजारिश है, आप अपने इर्द गिर्द देखें कौन सी बातें हैं जिनके लिए आप दुआ कर सकते हैं। आपके घर में ढेर लगा हुआ है, हमारी फैमिलीज के अंदर ऐसे बेपनाह मसाइल हैं जो खत्म हुए ही नहीं, साल साल से चले आ रहे हैं, बल्कि वर्ष होते जा रहे हैं। हर गुजरने वाले साल के साथ वो पहले से ज्यादा बदतर होते जा रहे हैं। रीजन क्या है कि हमने उनको एड्रेस नहीं किया, हम उन इश्यूज को खुदा के सामने नहीं लेकर आए। खुदा तो उन हालात के जरिए बोलता रहा हमसे, लेकिन हमने ना तो उन हालात को समझा, ना ही हम उन हालात के अकॉर्डिंग खुदा के ज़ूर आए और दुआ की। मैं आपको बताऊं, बाइबल मुकद्दस के बाद सबसे ज्यादा अगर खुदा किसी जरिए से बोलता है तो वो हालात हैं। बाइबल मुकद्दस के बाद अगर सबसे ज्यादा खुदा किसी मीडियम को यूज करता है तो वो आपके हालात हैं, आपके इर्द गिर्द होने वाले काम हैं, उनके जरिए से खुदा बोलता है। और यही वो मीडियम है जिसे सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाता है। हम इसको इग्नोर नहीं करते। मेरी जिंदगी में मुतवातिर ये काम क्यों होते जा रहे हैं? मेरी फैमिली सिर्फ मुझे ही क्यों क्रिटिसाइज करती है ना? ये हालात हैं। कई बार खुदा हमें इसलिए ज्यादा क्रिटिसाइज करवा रहा होता है ताकि हम और हम्बल हो जाएं। दाऊद जब जा रहा था तो एक बंदा आ गया, उसने दाऊद पे लानत करनी शुरू कर दी। वो दाऊद पे लानत करने लगा, तो जो उसके दाऊद के साथ लोग थे उन्होंने तलवारां कड्डियां, ने कहा तेरा घाटा लाने। दाऊद ने कहा इसको खुदा ने भेजा है ताकि मुझ पे लानत करे, इसको लानत करने दो। क्योंकि दाऊद उस जगह पर था जहां दाऊद को अपने आप को सरेंडर करना था खुदा के जोर, और कुल्लियतन खुदा पर ही तवक्कल करना था। उसका अपना बेटा उसके पीछे लगा हुआ था उसको मारने के लिए, और दाऊद के साथ चंद साथी थे, और एक नौजवान उठ के आता, वो गालियां निकालनी शुरू कर देता है, लानत देनी शुरू कर देता है कि दाऊद ऐसा है, दाऊद ऐसा है, दाऊद ऐसा है। दाऊद कहता है इसको बातें करने दो। कई बार हम क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त नहीं करते, हम अपने बहन भाइयों से लड़ पड़ते हैं। मैं सबसे अच्छा हूं, अपनी अच्छाइयां जतानी शुरू कर दे। तानू नहीं पता ठंड च मैं 2 बजे गया था अबू जो अस्पताल से, मैं नहीं सा सूप लैके गया, मैं उंज किया, मैंने ये किया था, मैंने वो किया था। हम अपनी अच्छाइयां जताते नहीं। वो वक्त है कि आप क्रिटिसिज्म को सुन लें। ठीक है मैं गलत हूं, ठीक है मैं गलत, ठीक है मैं गलत। उसकी रीजन क्या है? खुदा आपकी तरबियत कर रहा है। इन हालात को खुदा इस्तेमाल कर रहा है ताकि इससे हम स्पिरिचुअली ग्रो करें। यर्मिया ने उस ऑप्शन को अडॉप्ट किया। हो सकता है यर्मिया अगर वहां जाता तो उसका जो प्रेयर लेवल है ये ना होता जो नोहा के अंदर हम पढ़ रहे हैं। यर्मिया ने वो रास्ता इख्तियार किया जो मुश्किल था, जिसके अंदर कोई रिस्पेक्ट नहीं थी, और वो वहां गया और वो दुआ करता रहा। मेरे लिए और आपके लिए जरूरी है कि हम दुआ करते रहें और उम्मीदवार रहें इस बात के लिए कि खुदा की शफकत, खुदा की रहमत लाजवाल है, और जो कुछ मेरे घराने में हो रहा है खुदावंद उसको हमारी बेटरमेंट के लिए इस्तेमाल करेगा। मुझे एक चीज खुदा की बाबत बहुत ही ज्यादा पसंद है, मेरी और आपकी नकम्मी से नकम्मी हरकत को, नकम्मे से नकम्मे काम को भी खुदा बेस्ट बना देता है। खुदा बुराई में से भलाई पैदा करने का माहिर है। आमीन। हम ये कहते हैं कि खुदावंद मेरे से मिस्टेक हो गई है, ये काम हमारा है, खुदावंद मैंने बहुत गलत काम किया, इट्स ओके, अगे मेरे ते छड़ दे बेटा, आगे मेरा काम शुरू होगा। खुदा उसका कोई ऐसा उसमें से कुछ चीज निकालता है, हम खुद परेशान हो जाते हैं। खुदावंद मैंने इतना बड़ा ब्लंडर मारा था, तूने इससे क्या कर दी? छोटी से छोटी चीज से खुदा बहुत बड़ा काम कर सकता। गधे की जबड़े की हड्डी क्या चीज है? मुसल्ला फौज सामने है तो शमशून जबड़े की हड्डी से 1000 बंदा मार ले, जबड़े की हड्डी हड्डी ढीठ से टूटी भी नहीं, वरना हड्डी जो पुरानी होती है तो उसके अंदर वो चूंकि सख्त इतनी हो जाती है, उसके अंदर से मॉइस्चर खत्म हो जाता है, तो वो इतनी सख्त हो जाती है कि उसको आप मारेंगे तो वो टूट जाएगी, लेकिन वो हड्डी टूटी भी नहीं।
اور 1000 بندہ شمشون نے اسے مارا. آمین. اس کے بھائیوں نے یوسف کو بیچ دیا تھا. یہ ان کی نفرت تھی, یہ ان کی نفرت تھی, ان کا حسد تھا, ان کا بغض تھا. انہوں نے غلط کام کیا, لیکن خدا نے اسی غلط کام کو پوری قوم کی بیٹرمنٹ کے لیے استعمال کیا. آمین. اور یوسف نے کہا تم نے تو مجھ سے بغض کیا تھا, لیکن خدا نے اس برائی میں سے میرے لیے بھلائی پیدا کی, اور اگر میں یہاں نہ بھیجا جاتا, اگر میں یہاں نہ پہنچتا تو تم نہ بچتے. آمین. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں, خداوند کی شفقت پر تکیہ کیجیے. خداوند کی محبت, اس کی رحمت جو لازوال اور میری اور آپ کی سمجھ اور ادراک سے بالاتر ہے, اس پر ٹرسٹ کیجیے. اور وہ تمام بگڑے ہوئے کاج جو ہمارے ارد گرد ہیں, خدا انہیں سیٹل کر سکتا ہے, خدا ان معاملات کو سارٹ آؤٹ کر سکتا ہے اگر ہم انہیں خداوند کے پاس لائیں. آج خدا چرچ سے یہ توقع کر رہا ہے 2020 میں کہ چرچ روایتی دعاؤں سے باہر نکلے. آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پر کچھ رٹی رٹائی ہماری دعائیں ہیں. چرچ میں جب ان کو موقع دیں تو وہ رٹی رٹائی دعا قدوس 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 ایسے شروع ہوتے ہیں. ایک رٹی رٹائی دعا, اس کے اندر وہی جملے, وہی باتیں, اور وہ کر کے بیٹھ. وہ دعا جو دل سے نکلتی ہے. کچھ روایتی دعائیں ہیں, کچھ دعائیں غیر روایتی ہیں, اور غیر روایتی دعائیں ہی کام کرتی ہیں. رٹی رٹائی چیزیں تو کام نہیں کرتی. لیکن جب آپ غیر روایتی ہوتے ہیں, روایت سے ہٹ جاتے ہیں, جو عام روٹین کی چیزیں ہم کر رہے ہیں اس سے کچھ نہیں ہو رہا, تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کچھ چینج کرنا ہوگا. 2020 میں ہم اپنے حالات کو انڈرسٹینڈ کریں, خدا سے دعا کریں کہ خدا میرے ارد جو حالات ہیں ان میں تو کس طرح سے چاہتا ہے کہ میں دعا کروں. خدا آپ کو گائیڈ کرے گا. ان پوائنٹس کو لکھیں. یہاں پر زیادہ تر بچے میں دیکھ رہا ہوں پڑھے لکھے ہیں, اردو لکھ سکتے ہیں, انگلش میں بھی کئی نوٹس بنا سکتے ہیں. جن کو انگریزی پہ بورا حاصل ہے وہ انگلش میں نوٹس بنا لیں, ان کے لیے اجازت ہے. وہ انگلش میں نوٹس بنائے جہے ساڈے ٹاٹا دے پڑھے والے پرانے نے, اردو چ پنجابی چ بھی بنا لو, کسی بھی زبان میں جس کو آپ انڈرسٹینڈ کر سکیں. ان آئیڈیاز کو محفوظ کریں جو خدا آپ کو دیتا ہے, کیونکہ وہ قیمتی چیزیں ہیں, وہ قیمتی چیزیں ہیں. ایک آخری بات بتاؤں گا. میں گاؤں میں گیا تو وہاں پر اس گاؤں میں ایک بزرگ نے مثال دی, کہندا جتھے لویا کڑیا جاتا ہے نا اتنے لوہے کا سکریپ نکلتا ہے, جہاں سونا کھڑا جاتا ہے وہاں سونے کا سکریپ ہوتا ہے. سنیارا آپ نے دیکھا جب کام کرتا ہے تو وہ اپنے نیچے کارپیٹ بچھا لیتا ہے, وہ گھڑائی کرتا ہے, چھوٹے چھوٹے ذرے سونے کے نیچے گرتے ہیں اور اس کارپیٹ میں محفوظ ہوتے جاتے ہیں. اسے پتا ہے کہ کارپیٹ بڑا قیمتی کیونکہ اس کے اندر سونے کے ذرے ہیں. ٹھیک ہے, جہاں سونا گھڑا جاتا ہے وہاں سونا ہی گرتا ہے. خدا کی حضوری میں بیٹھیں گے تو خدا کی حضوری سے جو کچھ نکلے گا, اس کی مٹھی کھلے گی, وہ میرے لیے اور آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا. جب ہم برے لوگوں میں بیٹھیں گے تو اتنے برا ہی کام نکلنا. پھڑ سگریٹ تم ہی لا, اور پھڑتے صحیح ہے, وہاں گند ہی نکلنا. گالیاں, بری عادتیں, بری صحبتوں میں بیٹھنے والے لوگ اپنی اچھی عادتوں کو بگاڑ بیٹھتے ہیں. اس لیے آئیے اپنی آنکھوں کو بند کیجیے اور سوچئے کہ ہم خدا کے پاس کتنا بیٹھے ہیں. گزرے سالوں میں ہم نے اپنے موبائل کو بہت وقت دے دیا, ہم نے فلمیں بہت دیکھ لی, ہم نے گانے بہت سن لیے, ہم نے مختلف ریسٹورنٹوں میں کھانے بہت کھا لیے, ہم نے مختلف ہوٹلوں میں جا کر کھانے کھائے, مختلف ہم نے تفریح گاہوں کو وزٹ کیا, اور ہم ادھر ادھر کی چیزوں میں بہت زیادہ مصروف رہے, لیکن ہم خدا کے منتظر نہیں. 2020 میں خداوند میری دعا ہے میرے لیے کہ تو مجھے توفیق دے کہ میں تیرے حضور جھک سکوں. میرے تمام پاسبان بھائی خداوند تیرے حضور جھک سکیں. ہماری کلیسیا کا ایک ایک بچہ, ایک ایک بیٹی, ایک ایک جوان, ایک ایک بزرگ تیرے حضور جھکنے والا ہو. ہمیں خداوند اپنے حالات کی بابت انڈرسٹینڈنگ دے. تو کس طرح سے چاہتا ہے کہ ہم اپنے خاندان کے لیے دعا کریں, اپنی کلیسیا کے لیے دعا کریں, اپنی مسیحی قوم کے لیے دعا کریں, اپنے ملک پاکستان کے لیے دعا کریں, اور پاکستان سے باہر بھی خداوند جو مسائل ہیں ہم ان کے لیے بھی دعا کر سکیں. تو اس سے درخواست ہے جو پیشن, جو بوجھ یرمیا کے پاس تھی, جس طرح سے خداوند تو نے خود گتسمنی باغ کے اندر دعائیں کی, جس طرح سے تو نے خداوند رات کے پہروں میں جا کر دعائیں کی, خداوند اسی طرح سے ہمیں بھی دعا کا پیشن ملے. کیونکہ جب تک ہم دعا نہیں کریں گے آسمان سے برکت نہیں اترے گی. اور خداوند یہ توفیق بھی تیری طرف سے ہے کہ کوئی شخص دعا کر سکے. تو آج ہم تجھ سے توفیق مانگتے ہیں, تجھ سے رحم اور کرم کی درخواست کرتے ہیں. خداوند ہمارے گھٹنوں کو اپنے حضور جھکنے دے, ہمارے دل تیرے حضور عاجز ہوں, اور خداوند ہم بڑی خاک ساری اور فروتنی کے ساتھ تیرے حضور جھکیں تاکہ اپنی زندگیوں سے تیرا جلال ظاہر کر سکیں. خداوند یرمیا نے دعائیں کی, آنسو بہائے. اب وقت ہے کہ خداوند آج پاکستان کے اندر رہنے والی کلیسیا, بسنے والے مسیحی لوگ تیرے حضور دعاؤں کو اٹھائیں, تیرے حضور التجائیں کریں, درخواستیں کریں, اور تیری شفقت جو لازوال شفقت ہے اس پر امید لگائیں کہ خداوند ہمارے لیے بڑے بڑے کام کرے گا. یسوع کے زندہ, قادر, ابدی اور جلالی نام کے وسیلے سے آمین. تھینک یو سو مچ جی. گاڈ بلیس یو.